नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ ज़य्यना लहुमुश शैतानु अअमालहुम व क़ाला ला गालिबा लकुमुल यौमा मिनन नासी व इन्नी जारुल लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अनफ़ाल हमारी चल रही है और उसकी आयत नंबर जो है 48 से जो पढ़ी गई आयत उसका पहला हिस्सा मैंने पढ़ा कि जब शैतान ने उनके अमाल सजा दिए, किनके? कुरैश मक्का के 1000 का लश्कर बड़े अतराते हुए, बड़ा दिखलावा करते हुए, पर ये अपनी रौब और दहशत को दिखाते हुए और दाग बटाते हुए पूरे अरब पर हर जगह बैठकर थोड़ी देर बैठते ताकि पूरे अरब को पता चल जाए कि हमारी क्या शान व शौकत है। और फिर महफिल से जाते, शराबें पीते और बड़े बड़े बोल बोलते थे। तो शैतान ने ये सारे आमाल उनके सजा दिए थे और उनके दिलों में वसवसा डाल दिया था कि आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, लोगों में से कोई फौज तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। व इन्नी जारुल लकुम, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जारुल जो है वो कहते हैं हमसाये को, यानी मैं तुम्हारे हमसाये में हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शैतान की तरफ से ये यकीन दहानी इस तरह भी हो सकती है कि उसने, क्योंकि शैतान का काम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस ज़हन में ले आए कि आपने फरमाया शैतान इंसान के अंदर ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून जिस्म के अंदर गर्दिश करता है। हर शख्स के साथ कोई शैतान है। एक शैतान जो है मुसल्लत है, तो सहाबा में से किसी ने डरते हुए पूछ लिया कि क्या आपके साथ भी? फरमाया मेरे साथ भी है, पर अल्लाह ने उसको मेरे लिए मुसलमान कर दिया है। अब ये तो ख्याल भी डाला हो सकता है या किसी इंसानी शक्ल में आकर उसने मुशरिकीन ने अरब को या कुरैश को जो है उकसाया हो। इसके बारे में हाफ़िज़ इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या उन्होंने वाक़या नकल किया कि जब मुशरिकीन ने मक्का जंग के इरादे से रवाना होने लगे तो उन्हें यह खतरा लाहक हुआ कि उनके कबील घर जो हैं वो खाली हो जाएंगे। 1000 लोग तो जा रहे हैं और कबीला जो बकर था उनके साथ उनकी दुश्मनी चल रही थी कि कहीं वो हमला ना कर दे। इस मौके पर शैतान उस कबीले का एक शख्स बनकर आ गया, यानी सराका के रूप में, सराका जो था उसके रूप में आया और उसने इत्मीनान दिलाया कि मैं तुम्हारे लश्कर की इतनी तादाद देख रहा हूँ कि आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, आज तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रही बात कि तुम्हें जो कबीला बकर से जो खतरा है, तो मैं गारंटी के तौर पर तुम्हारे साथ हूँ, वो कोई हमला नहीं करेंगे, तुम बेफिक्र होकर जो अपना काम है करो, आज तुम्हारे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। तुम अपनी जो अज़ीमुल शान फतह और अपनी दाग जो है वो पूरे अरब पर बैठा दो। बहरहाल उसने उनको इत्मीनान भी दिला दिया अपने कबीले की तरफ से। लेकिन जब बदर के मैदान में फरिश्तों का लश्कर का सामना होगा तो फिर शैतान ने क्या कहा? शैतान जो है वो पाखरा हुआ कि मैंने कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली तुम्हारी, मुझे वो कुछ नज़र आ रहा है जो तुम नहीं देख रहे। उसने देख लिया था कि अल्लाह की मदद और नुसरत आ गई और उसको पता था बहुत मार पड़ेगी इनको। और जब मुशरिकीन का लश्कर शिकस्त खा कर मक्का मुकरमा लौटा तो उन्होंने आके सराका जो बनी बकर से था, कबीला बकर का शख्स था, उससे शिकायत की कि तुमने हमें बड़ा धोखा दिया, तू हमारे साथ था, तू फिर गायब हो गया। तो सारा किस्सा उसको क्या सुनाया तो उसने कहा मैं तो अपने घर में था, मैं तो तुम्हारे साथ था ही नहीं। तो बहरहाल ये वाक़या आता है जो मैंने बयान कर दिया। असल में शैतान का काम यही है, वो तो वादे दिलाता है। सूरह निसा हमने पढ़ी आयत नंबर 120 यईदुहुम व युमन्नीहिम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो वादे दिलाता है और बड़ी उम्मीदें दिलाता है कि फ़िक्र ना करो तुम जो करे ना। और आज भी शैतान ने हमें बहुत सारी उम्मीदें दिलाई हुई हैं कि तुम फ़िक्र ना करो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तुम बस करते जाओ अपनी मर्ज़ी। कोई नहीं, इंसान दुनिया में आया क्या काहे को है? अगर कुछ थोड़ा मज़ा भी नहीं लेना, कोई अपनी ज़ात के भी नफ्स को खुश नहीं करना तो फिर किस लिए है? बहुत सारी चीज़ें, इस पर तो बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह शैतान के वादे तो सारे धोखा ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। फलम्मा तरा तिल फ़ियतानी नकासा अला आकिबैही, तो अपनी पीठ मोड़ कर फेर कर भागा। काला इन्नी बरी मिनकुम, कहने लगा मैं तो तुमसे बड़ी ज़िम्मा हूँ भाई, मैं तो नहीं आया तुम्हारे, मैं बड़ी ज़िम्मा, मुझे तो मर बरी मिनकुम इन्नी अरा, कि बेशक मैं वो देखता हूँ माला तरौना, जो तुम लोग नहीं देखते। इन्नी अहाफुल्लाह, मुझे तो अल्लाह का खौफ है। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह बड़ी सख्त सज़ा देने वाला है, बड़ा सख्त अज़ाब देने वाला है, बड़ी सख्त पकड़ वाला है। इक़ाब कब से है?
عقاب کیسے جھپٹتا ہے تو اللہ کی سزا ایسے ہی انسان پر جھپٹ پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے کہا کہ مجھے اللہ کا بڑا خوف ہے۔ کیا واقعی اس کو اللہ کا خوف تھا؟ یہ شیطانی رویہ کیا آج ہم میں تو نہیں آ گیا کہیں؟ اس پر بھی غور کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے نہیں بھائی اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور پھر بے ایمانی بھی کرتے ہیں، رشوت بھی کھاتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، سود کی کاروبار بھی کرتے ہیں، لوگوں کے حق بھی کھاتے ہیں، بیٹیوں بہنوں کے حصے بھی کھا جاتے ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے نافرمانی والے کام کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ سے ڈر لگتا ہے، بس نہ ایسی باتیں کرو، چلو آج کر لیا کل نہ کریں۔ تو یہ شیطانی رویہ تو نہیں کہیں؟ اس پر تو مجھے اور آپ کو بڑا غور کرنا پڑے گا، بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، بلیو می، کیونکہ ہم اس رویے میں ہم کا اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ہم سب اس میں، سب کے سب اس میں ہیں۔ بہرحال شیطان نے کہا کہ میں تو بری ہوں۔ کس چیز کے بری ہوں؟ اللہ اکبر۔ سورہ ابراہیم کی آیت مجھے بہت، اللہ اکبر، اللہ نے اس طرح لگتا ہے کہ پرچہ ہی آؤٹ کر دیا کہ کل کیا ہونا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وقال الشیطان، کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب فیصلے ہو جائیں گے کہ یہ جہنمی یہ جنتی ہیں، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کن سے کہے گا؟ جو اس کے ساتھ جہنم میں جانے والے ان سے کہے گا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تو وہ تو سچ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، تو جو میں نے وعدہ کیا وہ تو خلاف ہونے تھا، کیونکہ میرا وعدہ تو جھوٹا تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی زور تو نہیں دیا تھا کہ میں زبردستی نہیں کروا سکتا تھا، اللہ، ہاں شیطان کیسے ہم پر وار کرتا ہے، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں ایک دعوت دی، برائی کو مزین کر کے دکھایا، تمہارے نفس نے اس کو بہت چاہا، ہاں فاستجبتم لی، تم نے قبول کر لی کہ یار ٹھیک ہے، لیتے جو رشوت، ڈرتے لوگوں کو تنگ، نا انصافی کرتے، جو سیٹوں پر بیٹھ کے ایک جج جو ہے غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہے، لیکن کون جانے، ہاں لکھا ہوا ہے یہ دلو کہ انصاف کرو، یہ تقوی کہ سب سے زیادہ قریب تر ہے، لیکن کتنا انصاف ہو رہا ہے، کتنا انصاف ہے ہماری عدالتوں میں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، تو آج تو کوئی بات ڈر کی چھپی رہی نہیں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، فاستجبتم لی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کہے گا کہ میں نے تو تمہیں خوبصورت کر کے دکھایا اور تم نے میری بات کو قبول کر لیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھ پر لعنت ملامت نہ کرو، خود اپنے اوپر لعنت ملامت کرو، تم نے میری بات کیوں مانی تھی، میرا تو کام ہی یہ تھا، میں نے تو اللہ سے مہلت اس چیز کی مانگی تھی کہ سب کو بھٹکا کے رہوں گا، اور اللہ نے تم پر یہ پرچہ آؤٹ کر دیا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا، اور اللہ نے یہ بات تم پر کئی جگہ پر قرآن میں واضح کرتی تھی، لیکن کیا کریں، اہل قرآن کے پاس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہے، کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، تو کیا واقعی یہ کیا رحمانی رویہ ہے؟ کیا یہ رحمان کی طرف سے عطا کردہ رویہ ہے جو اللہ نے ہمیں کہا ہے؟ کیا اس اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے یا شیطانی رویہ؟ اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اگلی آیت ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہا منافقوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا، یہ کس وقت؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نکل رہے تھے، جب انصار و مہاجرین کٹھے نکل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 313، تو کہنے لگے منافق جو تھے وہ نہیں نکلے تھے ساتھ، کہنے لگے جن کے دلوں میں مرض تھا، کیونکہ منافقوں کے دلوں میں سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ حب الدنیا ہے اور کراہیت الموت ہے، سب سے بڑا مرض۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اپنی جانوں کو مصیبت میں ڈالنے کی، سورہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے ہم سورہ حج میں، کہ کنارے کنارے رہ کر بندگی کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے دین میں فائدہ پہنچ رہا ہے تو دین میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے تو دین سے ایڑیوں کے بل گھوم جاتے ہیں۔ حاصل الدنیا والآخرہ، اللہ نے کہا کہ دنیا اور آخرت کا ہسارہ ہے اور سب سے بڑا ہسارہ ہے، آگاہ ہو جاؤ۔ بہرحال یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ کہنے لگے کہ فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، کہ ان لوگوں کے دین نے جو ہے نا، یہ جو اللہ اکبر جو اسلام پر آئے ہیں تو ان کو بالکل ہی سوجھ بوجھ ہی نہیں ختم کر دی، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، 313 اتنے تھوڑے جا کر لڑے اتنے بڑے لشکر جرار سے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اللہ اکبر، یہ قریش جیسی بڑی طاقت سے جس کی داغ پورے عرب پر ہے اس سے ٹکرانے چلے گئے، آپس میں کہتے کیا تھے کہ یہ لوگ اپنے دینی جوش ولولے میں نا دیوانے ہوئے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی، اللہ اکبر استغفر اللہ، تو ایسی باتیں کر رہے تھے صحابہ کے خلاف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جو بھی اللہ پر توکل کرتا ہے نا،
فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، تو وہ جان لے کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ پھر ایک کے مقابلے میں 10 بھی آئے تو اللہ ایک کو فتح دینے پر قادر ہے۔ دیکھیں جو اللہ پر توکل ہوتا ہے نا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ کہا ہے۔ سورہ طلاق میں آیت 2 اور 3 میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے بہت سارے راستے بنا دیتا ہے، کامیابی کے راستے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ جو کرنا چاہتا ہے نا وہ کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے یہ جنگ کروانی تھی، حق اور باطل کا فیصلہ کروانا تھا، تاکہ اب پتہ چل جائے کہ عرب اب کس کے لیے ہے، اب حجاز کس کے لیے ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھتے جب ان کافروں کو موت دی جائے گی، وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ، اور فرشتے ان کے چہروں پر مار رہے ہوں گے، اور ان کے پیٹھ پر ان کو مار رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جس منظر کو دیکھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی ہولناک کی بیان کی جا رہی ہے کہ کتنی، اللہ اکبر، کتنی ہولناکی ہے، کہ ناقابل بیان ہے، بلکہ ایسی ہولناکی ہوگی، ایسی خوفناک سچویشن ہوگی جب کافروں کی جان نکلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث سے بھی سمجھایا کہ کافر کی، مومن کی جان تو ایسے نکلتی ہے جیسے پانی بھرا مشکیزہ اور اس کو کھول دیا جائے اور پانی نکل جائے، ایسے اس کی روح نکل آتی ہے جسم سے۔ اور کافر کی روح جو ہے چھپتی پھرتی ہے، پھر ایسے نکلتی ہے، کھینچ کے نکالی جاتی ہے۔ کفار کو بدر میں جو مار پڑی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل مار تو جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں نا ہم بچ گئے ہیں، اور پھر ان کو جو جہنم کا عذاب ہے، اور پھر جو اصل مار جو ان کو اس وقت پڑی جو نظر نہیں آ رہی تھا جب فرشتے ان کو مار بھی رہے تھے، اللہ اکبر، تو اس کا اندازہ تو ان کو ہے نہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے جو جہنم کی آگ ہے، جو ان کا ٹھکانہ بنے گا، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمپیریزن کیا ہے کہ جہنم کی آگ، اس کی گرمی جو ہے وہ جنت جو دنیا کی تمہاری آگ ہے اس سے 1000 گنا زیادہ ہوگی۔ کیا ڈگریگیٹ ہوگا، پینے کو کھولتا ہوا پانی جو آنتروں کو چیر ڈالے گا اور زخموں کا دون ہوگا، اللہ اکبر۔ اور کہا جائے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ بات تو واضح ہے کہ یہ مار جو ان کو پڑی ہے اسی پر بس نہیں ہے جو بدر میں پڑی ہے، بلکہ اصل سزا تو ان کو ملنی ہے جو آخرت کا مرحلہ ہے، جو آگے آنے والی ہے آخرت، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، اور اس میں ان کو جلنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اور جلنے کے بارے میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں پڑھا تھا کہ جب ان کی جلدیں جل جائیں گی تو نہیں دے دی جائے گی، کیونکہ آج سائنس پروف کرتی ہے کہ جلد کے جلنے کے بعد عذاب کچھ کم ہو جاتا ہے، تو ان کا عذاب میں کمی نہ ہو، اسی طرح عذاب ملتا رہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا سورہ الانعام کی آیت نمبر 93 میں، آپ کو یاد ہو غالباً، کہ جہاں اللہ فرمانے والوں ترائز الظالمون فی غمرات الموت، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھیں ان ظالموں کو جب یہ موت کی بے ہوشیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، جب فرشتے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں نکالو اپنی روحوں کو باہر، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ بڑے بہت پڑھتے تھے نا، 4 گاڑیاں 10 گاڑیاں آگے پیچھے لے کر آئے، تو یہ عام کلچر ہو گیا ہے۔ کیا سرکار، کیا جو امیر آدمی ہے، ڈالا کلچر، کیونکہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ ڈالا کلچر تو ایسا ہو گیا کہ ان کا 15 سال کا 12 سال کا بچہ بھی نکلتا ہے تو وہ بھی مرسڈیز یا BMW میں نکلتا ہے، بڑی گاڑی میں نکلتا ہے، اور پیچھے آگے 2 ڈالے ہوتے ہیں۔ کیا بچوں کا ذہن بنا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ بلیم می، بطر الحق و غمت الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں لے ہیں کہ کہا تکبر یہ ہے، اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھی سواری، یہ تکبر میں نہیں آتا، بلکہ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جانا جائے۔ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اعلیٰ ساتھ جانتے ہیں، اور یہ اس طرح وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ میں بالکل آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں جو ہمارے علاقوں میں ہو رہا ہے، جو پوش لاہور کے علاقوں میں ہو رہا ہے، ایسے بالکل ایسے مول چل رہا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ تو کہیں گے نکالو اپنی، تمہیں آج ذلت والا عذاب دیجیے گا، تم اللہ پہ بغیر حق باتیں کرتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم ہمارے آیات کو سمجھتے تھے نہیں قابل عمل، اور سمجھتے نہیں تھے، سمجھتے تھے PhD اور جو ہمیں وہ پڑھا رہے ہیں، جو امریکہ ہارورڈ اور آکسفورڈ اور جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں پڑھا رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا لوگ بیٹھے ہوئے 1400 سال پہلے یہ والی کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے قرآن سے
استکبار کرتے تھے، بڑا سمجھتے تھے دنیا کی تعلیم کو، تو آج چکھو ذلت والی عذاب کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی کر کے آگے بیچا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ تو کسی پر بھی اپنے بندہ پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے، اللہ فرماتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم بھی اے میرے بندو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں تاکہ ان کا پورا پورا بدلہ تمہیں دوں۔ جو بھی بھلائی کرے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی، اور جو برائی کرے گا تو اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ برائی وہ اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2577۔ اگلی آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کدابی آل فرعون والذین من قبلہم، وہی حالات جو گزرے آل فرعون پر اور جو ان سے پہلے قوموں پر گزرے، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، یہ سب قوموں پر جو گزرے وہی حالات آج ان کافروں پر بھی ہیں۔ ہم نے جب سورہ الاعراف پڑھی تو ہم نے دیکھا ایک ایک کر سب سے پہلے جو اولو الامر رسولوں میں ہیں، قوم نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیسا عذاب کا معاملہ ہوا، پھر عاد جو قوم ہود تھی اس کے ساتھ کیا ہوا، پھر سمود جو قوم صالح تھی ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر قوم لوط کے ساتھ جو لوط علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی مدینہ والے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب یہاں پر ان کو ایک ایک کر ختم کر دیا گیا جنہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی۔ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قیامت تک کے لیے تھے، اس لیے اب ان لوگوں کو عذاب کی پہلے قسط مل چکی تھی۔ اللہ فرمانا جیسے کہ فرعون اور ان کے ساتھی کو ان سے پہلے جتنے تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہم نے سورہ الاعراف میں پڑھا اس کے بعد کہ کیسے فرعون کو اس کی آل کے سمیت، آل فرعون کے سمیت سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ یہ سب ہم نے سورہ الاعراف میں پڑھے، جو اس سے پہلے سورت ہم نے پڑھی سورہ نمبر 7 اور سورہ انفال جو ہے یہ 8 نمبر سورہ ہے سورہ قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب ان کو بھی جو اللہ نے پہلی عذاب کی قسط جو ہے وہ بدر میں دے دی، اور ان کو تاکہ ہر شخص بینات کو دیکھ لے، روشن نشانیوں کو اللہ کا دیکھ لے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان پر جو کلام اتر رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور پلٹ آئے تاکہ جو مرا ہے اس کو بھی پتہ ہو کہ اس کے سامنے سارا کچھ ظاہر ہو گیا، جو مرے، اور جو زندہ رہے اس کو پتہ ہو کہ بینات اس پر ظاہر ہو چکی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بھی آج کہ جس طرح کے آل فرعون اور ان سے پہلے جو لوگ تھے، من قبلہم کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی انکار کیا، ناشکری کی، اللہ کی آیات کی نہیں مانا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی برداشت میں۔ اللہ اکبر، ان کے گناہوں کی برداشت میں۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ بڑا قوت والا ہے اور بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا، یہ اس لیے اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ کسی قوم پر جب نعمت کرتا ہے تو اس کو نہیں بدلتا، واپس نہیں لیتا۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، ہاں جب وہ خود ہی اللہ اکبر اپنے آپ کو بدل لیں، اللہ کی ہدایت آنے کے بعد ہدایت سے دور ہو جائے تو تب نعمتیں چھین دی ہیں۔ ہم آج کہاں کھڑے ہیں پاکستان، اہل پاکستان، اس پر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسا حصہ دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں، دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے 7 ہمارے پاس ہیں، کتنی ہیں؟ 9-10 ہیں نا ٹوٹل۔ دنیا میں کیورا مائن پوری دنیا میں جو ہم سپلائی کر رہے ہیں، اور ہم نے کن لوگوں نے اس کا کنٹریکٹ کیا، لیکن کون پوچھے گا؟ سب وہی لوگ، احتساب کرنے والے بھی وہی ہیں، انصاف کرنے والے بھی وہی ہیں، سب وہی کر رہے ہیں بہت کم قیمت پر۔ ہم نے جس نے بھی یہ معاہدہ کیا، یا آئی پی پیز کے جو معاہدے ہوئے، کیا معاہدے ہیں، ان کو پڑھ کے تو انسان جو ہے، میں کہتا ہوں ایک جاہل آدمی کہتا ہے کہ یہ معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن کیے گئے۔ انڈیا ہم سے بہت تھوڑی قیمت پر لیتا ہے اور بہت مہنگا بیچتا ہے ہمارا، اور پھر آپ دیکھتے رہیں بلوچستان میں کتنی معدنیات، پاجور میں کتنی معدنیات، اور یہاں جو بھی حالات خراب ہیں وہ معدنیات کی وجہ سے ہیں، انہی پر قبضے کی وجہ سے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے، 5 دریا اس پاکستان میں ہے، گوادر کا بنی بنائی سب سے دنیا کی اہم پورٹ اس پاکستان میں ہے، پھر کراچی پورٹ ہے، پھر بن قاسم پورٹ ہے، یہ سب کچھ پاکستان میں ہے۔ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ نیت نہیں ہے،
وہ بانیت لوگ نہیں ہیں جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور جو کرنا بھی چاہتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ جب تک کہ اوپر والا طبقہ جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے وہ نہیں اپنے آپ کو درست کریں گے تو نیچے والے جو بھی کریں گے وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرے ہماری قیادت کو اللہ ہدایت دے، ایسے لوگ آئیں قیادت میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں، آپ کی سیرت کو پڑھنے والے ہوں، کس طرح آپ نے مدینہ کی ریاست قائم کی اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور کو پڑھنے والے ہوں۔ کیا تھا دور ابو بکر صدیق کا، کیا تھا دور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، جن کے نام پر آج بھی بہت سارے یورپ میں عمر لا کے نام سے قانون چل رہے ہیں، اور ہم اتنے بدقسمت ہیں تمام کے تمام مسلمان ملک کے ایک نمونہ بھی نہیں دکھا سکے اس خلافت کا جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قائم کر کے دکھائی، جو ابو بکر نے قائم کر کے دکھائی، جو عثمان غنی کے دور میں تھی اور جو علی رضی اللہ عنہ نے کیا، اور پھر 6 ماہ کا دور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نہیں بدلتا کسی پر جو نعمت دیتا ہے، بلکہ وہ خود ہی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے نعمت کھوتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ خوب سننے والا، علم والا ہے۔ آیت نمبر 53 ہے سورہ انفال کی۔ سورہ رات میں بھی ہم یہ آیت پڑھیں گے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ۔ اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا، حتیٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، جب تک کہ وہ اپنے حالات بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، یا وہ اپنے کو بدل لیں، دونوں طرف اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ پھر جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے نا، آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کسی قوم کو عذاب دینے کا، سزا دینے کا، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ بن جائے قوم یونس، فلولا، اللہ سورہ یونس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ نمبر جو ہے 10 ہے، اس کے بعد سورہ توبہ ہے، اس کے بعد پھر لمبا سلسلہ ہے، 13 صورتیں اباؤٹ جو ہے 14 صورتیں، وہ ساری مکیات آ رہی ہیں۔ وہاں ہم پڑھیں گے کہ کیوں نہیں قوم یونس کی طرح سب نے استغفار کیا۔ آج پوری پاکستان قوم کو استغفار کی ضرورت ہے، سب نکلیں، سب کٹھے ہو جائے، متحد ہو جائے، کیا عوام، کیا حواس، کیا حکومت، کیا جو متحد ہے، ہر ایک شخص سے نکلا ہے، کیا دینی جماعتیں، اور استغفار کریں۔ یقین جانے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم مسلمانوں کو خود ہی مارنے پر قادر ہوئے ہیں، خود ہی مارتے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے مار رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں آرڈر جو ملتا ہے ہم اس کو اوبے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدلے، اور اللہ ما لہم من دونہ من وال، اور جان لے کہ اللہ کے سوا ان کے حالات کوئی نہیں بدل سکتا۔ آئیں پلٹے اللہ کی طرف۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، کذاب آل فرعون، وہی حالات جو آل فرعون کے ساتھ ہوئے، وہی کچھ جو آل فرعون نے کیا، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، تو اللہ نے جب انہوں نے جھٹلایا تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا اور غرق کر دیا آل فرعون کو، وہ سب کے سب ظالم تھے۔ قوم فرعون کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا، ان کے لیے مثال جو ہے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ان کو پکڑا، جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ الاعراف میں، کبھی کوئی عذاب آتا تو کہتے دعا کرو موسیٰ اپنے رب سے کہ ہم سے دور کر دے تو ہم مان لیں گے، بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ جانے دیں گے، لیکن نہیں، ہر دفعہ وعدہ کر دے تو ٹالتے تھے۔ سورہ عنکبوت میں بات ہے اللہ نے کیسے کیسے پکڑا، فَكُلٌّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ ہمارے ہر ایک قوم کو، چاہے قوم ہود تھی، چاہے قوم فرعون تھی، قوم سمود تھی، قوم لوط تھی، قوم مدین والے تھے، جتنے تھے سب کو ہم نے ایک ایک کر کے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے تیز آندھی چلائی، اور کچھ ایسے تھے جس کو ایک زلزلے چنگار نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زلزلے اور ایسے آئے کہ ان کو زمین میں دنسا دیا۔ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تو کسی پر ظلم کرنے والا ہرگز نہ تھا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود ظالم تھے، مانتے نہیں تھے، خود ظلم کیا انہوں نے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون، اللہ کے نزدیک سب سے بری مخلوق کون ہے؟ دواب کہتے ہیں زمین پر چلنے والے، ریگنے والے، سب پاجدے مخلوق، یعنی جانوروں سے بھی بدتر کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور حق سامنے آنے کے بعد بھی نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے۔ زندگی کس پر گھومتی ہے؟ ہم نے پڑھی تھی، اگر وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، آیت نمبر 189 جو ہے سورہ الاعراف میں، لَهُمْ قُلُوبٌ، کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن دل و دماغ تو ہیں، سوچ سمجھ کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں، بصیرت والی ہے نہیں، دور نظر نہیں جا رہے کہ آگے جا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کان ہے، اللہ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔
کہ اللہ نے کہا تھا کہ کون ہے یہ مویشی جانور، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. مویشی جانوروں کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کوئی دودھ دے رہا ہے، کوئی گوشت ہمارے کام آتا ہے. اور مویشی جانوروں کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو کبھی غور و فکر کریں کیا ہوتا ہے. گائیں اگر موٹر وے پہ کھڑی تو اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ پیچھے کتنی بڑا خطرہ ہے، وہ صرف اپنے کھانے پینے اور وہی اپنی سیکسی خواہش پوری کرنے کے لیے. آپ دیکھیں تو صحیح، جب آپ بکرے اور بکری کو لے کے آئیں گے تو آپ کو لگے گا ان کی تو ساری پوری کی پوری جو ان کی زندگی اسی کے گرد گھوم رہی ہے. اور آج انسانوں کی بھی اکثریت اسی کے گرد گھوم رہی ہے، کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہشوں اور اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنا اسی پر. اس کے بعد یہ واضح فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپاک وجود ان لوگوں کا ہے جو کفر پر رہتے اور ایمان نہیں لاتے. پکا وعدہ تو کر لیا تھا، ایمان لے آئیں گے لیکن نہیں لائے ایمان. فی کل مرۃ وہم لا یتقون، ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں. آج ہم لوگ اپنے، یہ ساری آیات میرے اور آپ کے لیے ہیں، ہم میرے اور آپ پر یقین کریں. ایک آیت پڑھ رہی ہے کہ عہد کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کیا کرتے ہیں. چمی گوئے مسلمان نمبر لرزم کے دانم نشکراتی لا الہ. اقبال نے کہا تھا نا کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ اب مشکلات کتنی ہیں، اللہ کا مجھ سے کیا تقاضا ہے کہ لا کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا انکار کرنا پڑے گا. اور جب گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہ ہیں کہ اللہ تو ہی الہ ہے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، کوئی مشکل نہیں، کو ٹالنے والا نہیں، کسی کے پاس جس کا خزانہ نہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں سوائے تیرے. تو جو چاہے گا وہی ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، ان کی کامل اتباع اور اطاعت ہم پر فرض ہے. ہاں، عہد کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ ایک عہد پہ لیا تھا، اور کتنی قربانیاں، کتنی قربانیاں. 70,000 عورتوں کی عزتیں جو ہے انہوں نے یا تو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، عزتیں لوٹی. کتنے 10 لاکھ کے قریب لوگ قتل ہوئے. اور میں تو اس لیے اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ مجھ پر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ فرض ہے کہ اللہ کرے کہ ہم اس طرف آئیں، اس لیے کہ میرا تو پورا ننھیال جو ہے وہ پاکستان کے لیے ذبح ہو گیا. صرف ایک میری نانی آئی جو صرف 2 دن زندہ رہی ہاسپٹل میں، اور میری ماں جو 3 سال کی تھی اس وقت. کیا زندگی تھی، وہ روتی رہتی تھی کہ میرا تو ایک رشتہ دار بھی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کہاں گئے سب. کیا عذاب آیا ہم پر، کیا اللہ کی طرف سے امتحان تھا. انہوں نے تو اپنی قربانی دی تھی اللہ کے لیے، وہ تو جنتی ہیں. ہم نے جنہوں پاکستان ملا، ہم وہی رسومات پر لگے ہوئے ہیں جن سے ہم نے کہا تھا کہ چھٹکارا، کہ پاکستان ایک ایسا ملک قائم کریں گے جس میں اللہ تیرے قانون کی بالادستی ہو، قرآن اور سنت کا قانون قائم ہوگا. کہاں ہے وہ قانون؟ یہاں تو کسی قسم کا انصاف ہے نہیں. چلو ہم نے جو انگریزوں سے لا لیا اس پر بھی انصاف نہیں کر رہے، تو ہم نے کون سا انصاف کر رہے ہیں یہاں پر؟ جس ملک میں انصاف نہیں ہے اس پر اللہ کا عذاب تو آئے گا. جہاں کسی کا ایک قتل ہو تو باقیوں کو، اس بیچاری کو اور دھمکی دی جاتی ہے، ماں کو یا باپ کو، کہ باقی بچانے ہیں کہ نہیں بچانے، کہ ان کو بھی قتل کر دیں. ہاں، چاہے ایک عزت لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں باقی بیٹیوں کی فکر کرو، اگر کیس لے کے گئی تو باقی بھی وہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر، کہاں انصاف ہے؟ یہ مسلمان، یہ ملک ہے جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی تھی. اللہ کرے جس کے لیے قربانی دی تھی، جس مقصد کے لیے، اور یقین جانے میرے دل میں پورا یقین ہے کہ اللہ وہ مقصد پورا کرے گا. اس لیے کہ اللہ نے اتنی کمزور معیشت کے باوجود پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا ہے. یہ جو اللہ ہمیں چھوٹے چھوٹے عذاب دے رہا ہے تاکہ ہم پلٹ آئیں. اللہ بڑا عذاب نہیں دے رہا، لیکن یہ نہ ہو کہ پھر وہ فیصلہ ہو جائے بڑے عذاب کا، کیونکہ جب قومیں نہیں پلٹتی تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تقوی والے نہیں تھے، فہم لا یتقون، تو وہ تو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں جتنا مرضی کہیں. وَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم دشمنوں کو پاؤ نا اپنے مقابلے میں جنگ میں، تو فَشَرِّدْ، تو عبرتناک سزا دو، بہم من حلفہم، جو ان کے ساتھ بھی ہیں، جو ان کے ساتھ پیچھے بھی ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ آئندہ ہمت نہ کریں اسلام کی قوت کو چلنے کی. جو تم معاہدے بار بار کر کے توڑ دیتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تمہارے مقابل میں ہیں تو تم برابری کی بنیاد پر ان کے معاہدے توڑ بھی دو، اور ایسی ایسی مار مارو کہ ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو بھی سبق حاصل ہو جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، تو اگر تمہیں کسی قوم سے خطرہ ہے نا، وہ خیانت کریں گے، معاہدہ توڑیں گے، تو برابری کے یہ ہلاک ہے مسلمانوں کو جو سکھایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ چپ کر کے ان پر حملہ کر دو گے، برابری کی سطح پر ان کے منہ پر معاہدہ دے مارو گے کہ ہمیں نہیں کرنا اب تم سے معاہدہ، تم بار بار خیانت کرتے ہو، کیونکہ اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا. تو ان کو بتاؤ کہ تم جو بار بار معاہدے توڑتے ہو تو اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے لیتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ جس کا دوسری قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو وہ اسے اس وقت تک نیا معاہدہ نہ کرے جب تک اسے ختم نہ کر لے، اور جب تک پہلے معاہدے کی مدت باقی ہو برابری کی سطح پر اس کے توڑنے کا اعلان کر دے. یہ نہیں کہ چپکے سے نہیں توڑنا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 7559. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر
سورہ انفال جو ہے، اللہ اکبر، یہ بڑی زبردست سورہ ہے. اور آج جو حالات ہیں اور ہمیں کس کے لیے لڑنا ہے، اس میں روایت بھی آئی تھی کہ کس لیے لڑنا ہے، تاکہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. جب اللہ کا نظام آئے گا پھر انسانیت وہ دیکھے گی جو کبھی نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے. ایک لمحے کے لیے تو ہم نے دیکھا الحمدللہ، جب اللہ کا جہاں بھی قانون قائم ہوتا ہے اور کچھ بھی قانون کا حصہ ہے تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتنا سکون ہے، کتنا قانون کی بالادستی ہے. اور اگر پورا اللہ کا قانون جو قائم ہو جائے تو دنیا، یقین کرے، دنیا ہی جنت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے چن لے کہ اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے. ہم نے اللہ کو دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور سب سے پہلے جو شروع ہوگی کوشش وہ اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے، اور جہاں جس کا اختیار ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم سب کہیں نہ کہیں نگہبان ہو، نگران ہو، تمہاری بات چلتی ہے. جیسے میں الحمدللہ بزنس مین ہوں، کچھ کافی لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں، یہ دفتروں میں ہیں، یہ جو بھی ہیں، یہ جب میرے گھر والے ہیں ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بات کی کہ نہیں کی. دیکھیں، ہمیں بات پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، منوا کوئی نہیں سکتا دنیا میں. ایک چیز بات یاد رکھیں، جب ہم منوانے کے لیے چلتے ہیں تو پھر بحثیں ہوتی ہیں، اور پھر سمجھانے کی نوبت بھی ختم ہوتی ہے. تو جو رحمان کے بندے ہیں وہ تو زمین پر مثبت چال چلتے ہیں، اور جب جہانوں سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے یا سامنا ہوتا ہے تو سلام کہہ کر، دعا دے کر گزر جاتے ہیں، بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورا اسلام کو سمجھ کر اس پر پورے کا پورا کارآمد ہونے کی اور ایسے حالات پیدا کرے، کیونکہ اس ملک میں ایسے حالات ہوں کہ ہم یہ اسلام کا قلعہ بنے، اور اس میں اسلام کا قانون جو ہے سب سے بالا تر ہو جائے، اور انصاف ایسا ہو. اللہ اکبر، جیسے ہم نے خلافت راشدہ میں دیکھا ہے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انصاف ہے. اللہ اکبر، ایسا انصاف اللہ ایسا پیدا کر دے کوئی. اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. مجھے اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے جو فیملی ہے اور جہاں حلقہ احباب ہے وہاں تک اللہ کی بات کو پہنچانا ہے اور اپنے عمل کے ساتھ اس کو پیش کرنا ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.